शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जनाब, एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और इस वक्त नाजरीन, ज़ाहिर है चूँकि ये नशरियात आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और टाइटल है हमारे हुसैन। इस टाइटल तले एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला आज़माता है, वो इम्तिहानात लेता है, और जो उस पर्चे को फ़िल कर देता है, उस पर्चे को सही तौर से सबमिट करवा देता है, अल्लाह ताला उसको पास कर देता है। क्योंकि ये कुरान का फ़ैसला है, वाज़ेह फ़ैसला है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस्साबिरीन। यानी अगर जिसने इस पर्चे को सब्र के साथ, जो इम्तिहानात का पर्चा है, आजमाइश का पर्चा है, उसको सब्र के साथ हल कर लिया और वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो मकाम अता कर देगा जो मकाम अल्लाह उसको अता करना चाहता है। और इसको समझने के लिए नाज़रीन बहुत आसान हल है कि आप ज़रा तारीख़ के झरोकों में, करबला में झाँक के देखें। सब्र आपको इंतहाओं पर नज़र आता है, इंतहाओं पर। क्या इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र है, और वहाँ से लेके क्या हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम का सब्र है। नाज़रीन, आपको हर नफ्स ऐसा नज़र आता है कि वो सब्र का मीनारा है। कोई शिकवा ज़ुबान पर नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई सवाल नहीं है अपने परवरदिगार से कि या अल्लाह ये मुसीबत, ये उफ्ताद हमारे लिए क्यों है। बल्कि हर एक जो है इस इंतज़ार में है कि यहाँ हम शहादत का जाम नोश करें और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे इस्तक़बाल के लिए तशरीफ़ फरमाएँ, हम उनका दीदार करें, उनसे मुलाकात करें। यानी सब्र की इंतहा देखिए साहब, कि पानी बंद किया गया, आपने कोई शिकवा न किया, खाने पीने को कुछ नहीं है, कोई शिकवा नहीं किया। आपको रेगिस्तान के अंदर बाकायदा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, तमाम मतलब चारों तरफ से जो आपको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, आपने कोई शिकवा नहीं किया। यहाँ तक कि वो इंतहा पहुँची कि आप तमाम नफूस कुदसिया को जो है वो अपने उनके गले काटे गए, उन पर तीर बरसा गए, उन पर तलवारें बरसाई गईं, यहाँ तक कि उनको घोड़ों की टापों तले भी रौंद दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई शिकवा नहीं था। और आज हमारा क्या हाल है साहब, ज़रा सी मुसीबत अगर हमारे गले पड़ जाती है तो आलम ये होता है कि हम अल्लाह से शिकवा शुरू करते हैं। कुछ तो सीखें साहब, करबला से कुछ तो सीखें। ज़रा आइए तारुफ़ पहले मेहमानों का कराते हैं। मुमताज़ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद हैं और नहायत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मोहतरम जनाब अल्लामा इसहाक़ मदनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। और दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर हैं, कमाल गुफ्तगू करती हैं, मोहतरमा सैयदा हिरा शिराज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। बहुत इस एतबार से टची मौजू है कि एक हमारी ज़िंदगियाँ हैं, एक उनकी ज़िंदगियाँ हैं। हमारी ज़िंदगियाँ बेसब्रियों से भरी पड़ी हैं और वहाँ सब्र के अलावा दूसरी कोई बात हमें नज़र ही नहीं आती। बताइए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरफ़ के शहर में हर बामो दर हुसैन का है, ज़माने भर के घरानों में घर हुसैन का है। और फ़राते वक्त रवा देख सुए मक्तल देख, जो सर बुलंद है अब भी वो सर हुसैन का है। और यकीन है, अक़ीदा भी यही है, कोशिश है अमाल ऐसे हों कि हुज़ूर शाफ़े महशर अली कहें कि शख्स गुनाहगार बहुत है मगर हुसैन का। सुभान। हम जब मौला हुसैन को देखते हैं, उनके सब्र को देखते हैं और आजकल की अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबत आ जाए तो हम कहते हैं आजमाइश है, और अगर किसी दूसरे की ज़िंदगी में आ जाए तो हम कहते हैं जी मकाफ़ात है, अज़ाब इसके साथ तो मकाफ़ात हो रहा है, अज़ाब हो रहा है, खुदा का अताब नाजिल हो रहा है। जितना बड़ा जिसका मकाम होता है ना, उतनी बड़ी उसकी आजमाइश होती है। बिल्कुल। हम मैदान करबला में देखें, इससे पहले आप अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा को देखिए, उनकी ज़िंदगियों को देखिए, ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत अलैहिस्सलाम, इन सब की ज़िंदगियों को देखिए तो ये आजमाइशों से भरी हुई हैं। जिसका जितना बड़ा मकाम है उतनी बड़ी उसकी आजमाइश है। और आप देखिए इमाम हुसैन अली मकाम के आपके अल्फाज आशूर के इन अयाम में, वो अल्फाज वो हमारे कानों से टकरा रही हैं, वो सदाएँ, और हमें निदा दे रही हैं अपनी जानिब। रिज़म बेक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक के ख़तीब ख़ारज़मी मक़तल नवीज़ भी हैं, उन्होंने दर्दनाक वाक़यात लिखे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सब्र व रिज़ा के हवाले से आप फरमाते हैं कि
امام حسین کے دونوں ہونٹ آپس میں متصل ہو گئے تھے پیاس کی وجہ سے. جب آپ کلام کرتے تھے تو آپ کی زبان اتنی خشک تھی کہ زبان دانتوں سے ٹکراتی تھی اور امام حسین کی دہن مبارک سے خون ٹپکتا تھا. اور جب آپ آخری رخصت کے لیے آئے تو آپ نے مختصر کلام کیا, آپ کا جگر ختم ہو چکا تھا. صبر و رضا کا یہ عالم تھا کہ امام حسین جملہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا دین حسین کے خون کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ حسین کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دو. راویان کہتے ہیں کہ امام حسین کا گلا جب کٹ رہا ہے تو مولا اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں پروردگار کہ حسین کا دل تیرے غیر کی جانب نہیں جھک سکتا. اللہ. ہم تو پیسوں کے لیے مادیت پرستی میں اتنا ڈوب چکے ہیں. وہاں امام حسین کا جملہ دیکھیے, کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تیرے غیر کی جانب نہیں جھک سکتا, میں نے تیری خاطر اپنے بچوں کی یتیمی کا بار اٹھا لیا, اور اگر اللہ کا دین میرے خون کے بغیر نہیں بچ سکتا تو مجھے نہیں پرواہ کہ میرے جسم کا ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ. ہم دیکھیں کہ تسلیم و رضا کی کس منزل پر ہے امام حسین علی مقام, اور ان کا خانوادہ صبر کی کس منزل پر ہیں. آپ تصور کریں کہ حضرت علی اکبر جیسی قربانی آپ نے دے دی. حضرت قاسم جو امام حسن کی نشانی ہے, ان کے بیٹے کہتے ہیں گل بدن تھے, بالکل ایسا جسم تھا, سب زرہ پہن کے گئے سوائے امام حسن کے اس بیٹے کے کہ انتہائی نازک بدن تھے. آپ ان کو باریک کپڑا پہناتے تھے, گل بدن تھے. ان کا لاشا زندگی میں پامال ہوا ہے, گھوڑے دوڑائے گئے ان کے لاشے کے اوپر. امام حسین علی مقام نے اپنے جوان بیٹے جو شبیہ مصطفیٰ ہیں ان کے سینے میں سے برچی کے پل کو نکالا. یہ صبر کے کس منزل پر ہے کہ ملائکہ رش کر رہے تھے صبر حسین کو دیکھ کر. تو اگر آج ہم خود کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار سے اپنے آپ کو منوانا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت علیہ السلام, امام حسین علی مقام کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے کردار سے, اپنے صبر سے اپنے آپ کو منوائیں. جن ہستیوں نے صرف قرآن دلیل نہیں ہے رسول اللہ کی نبوت پر, ان کا اپنا کردار دلیل ہے ان کی نبوت پر. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام مذاہب کے وہ لوگ جو خود کو انسان کہتے ہیں, حسین کو ماننے کے لیے, رسول اللہ کو ماننے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, انسان ہونا ضروری ہے. جو کوئی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, آج تبھی تو بڑا اجتماع ہوا مولا حسین علیہ السلام کے روضہ مقدس پر. ہم نے دیکھا کہ کتنی تعداد میں دنیا کے لوگ, اور اس میں ہر مذہب کے لوگ آپ کو ملیں گے. وہاں ہندو بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. وہ لوگ جو خود کے اندر انسانیت محسوس کرتے ہیں, جو حساس ہیں. وہ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا نا کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. ہم بالکل امام حسین علی مقام کا آپ صبر دیکھیے کس منزل پر ہے. اتنی قربانیاں دینے کے باوجود, یعنی آپ کس طرح کی قربانیاں, جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا تھا کسی پروگرام میں کہ 19 افراد صرف خاندان بنو ہاشم کے وہ جوانان تھے جو آپ نے پیش کر دیے. پھر آپ کے بہترین دوست شامل تھے, رسول اللہ کے اصحاب موجود تھے, آپ کے ساتھ معصوم بچے موجود تھے. امام حسین علی مقام کا جملہ, یعنی میں سوچتی ہوں کہ جب حضرت علی اصغر کو آپ نے لیا ہوا تھا اپنے ہاتھوں کے اندر, تو کہا کہ حجت خدا کے بیٹے حجت کو تمام کرو. جب شہزادے علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیرائی تھی نا, وہ جو شقی القلب تھے وہ بھی اپنے چہروں کو پھیر پھیر کر رو رہے تھے. اس لیے حسین کے کلام کو قطع کر دیا گیا تھا. اور صبر حسین دیکھیے کہ آپ گود میں لے ہوئے اپنے بچے کو, وہاں سے وہ تیر چلا, اور مرہ بن کاہل نے وہ تیر مارا کہ جو جنگلی گھوڑوں کو, جنگلی ہاتھیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ایک 6 مہینے کے بچے کو. اس کے باوجود پروردگار عالم کے حضور میں کہہ رہے پروردگار میری قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اپنے تن من دھن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اپنا پورا کنبہ لٹا دیا امام حسین علی مقام نے. یہ صبر و رضا کی منزل ہے. آج اگر ہم خود کو حسین کا چاہنے والا کہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی مصیبتوں پہ, پریشانیوں پہ, اور پھر وہ جملہ جو ہر وقت ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. نہیں, آپ دنیا میں جائیے, ذرا نظر دوڑائیے, لوگ اتنی تکالیف میں, اتنے مصائب اور پریشانیوں میں کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ اللہ کا شکر کریں گے. خدا را, لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشانی میں, ہم مصیبت میں, کوئی دعا بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. تو یہ ہم نے کہاں سے طریقہ اپنا لیا. جب شکر بھی تو کیا کریں جب نعمتیں پروردگار کی ملتی ہیں.
جب صبر بھی تو کیا کریں کہ جب آپ تکلیف میں آ جاتے ہیں تو صبر بھی کرنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے اگر آپ واقعی حسین کے چاہنے والے۔ نہیں، ہماری تکالیف کی علامہ صاحب انتہائیں کیا ہیں؟ کیا ہیں انتہائیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو محفوظ رکھے، لیکن بات وہی ہے، ہماری تکالیف کی انتہائیں کیا ہیں؟ مال؟ ہماری تکالیف کی انتہائیں کیا ہیں؟ جان؟ ہماری تکالیف کی انتہائیں کیا ہیں؟ خدا نہ خواستہ اولاد چلی جائے۔ لیکن ان کی تکالیف کی ابتدا تو یقیناً تھی، انتہا کوئی نہیں تھی، بے شک، کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مطلب ان کو جب دیکھتے ہیں تو سر جو ہے جھک جاتے ہیں شرم سے کہ ہم شکوہ کس کی بارگاہ میں اور کس کے لے کر رہے ہیں؟ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صبر اور رضا یہ دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو مومن کو اس کی معراج پر پہنچا دیتی ہیں۔ بے شک۔ اگر صبر کا معنی دیکھیں تو اپنے آپ کو روکنا، کس چیز سے روکنا؟ شکوہ و شکایت سے۔ صحیح۔ صبر کا معنی ہے برداشت کرنا۔ صحیح۔ تحمل، کس چیز کو برداشت کرنا؟ جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو برداشت کرنا اور اپنی زبان کو شکوہ و شکایت سے روکنا۔ اور معنی مفہوم اس کا یہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سپرد کر دینا، یہ اس کو صبر سے تعبیر کیا گیا۔ صحیح۔ دوسرا معاملہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں صبر سے متعلق جو آیات ہیں آپ ان کا مطالعہ کیجئے۔ انما توفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ اور فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صابرین کے ساتھ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے فرمائے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، یعنی یہ جو صبر نصیب ہوتا ہے نا، الا باللہ، سوائے اللہ کی مدد کی کس کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کو یہ صبر کی توفیق عطا فرما دے تو فرما دے۔ میرے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے مومن کی دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، اور جب کوئی آزمائش آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی بارگاہ سے خیر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، جس طرح وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مومن کو سر درد ہو، بخار ہو، کوئی تکلیف، یہاں تک کہ کانٹا بھی پاؤں میں چھپ جائے اور اگر وہ صبر کرے تو سوائے اجر کے اللہ کی بارگاہ سے کچھ اور حاصل نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پریشانیاں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر موجود ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئیڈیل لائف وہ گزار لے گا، اس کے لیے تکالیف بھی ہیں، اس کے لیے پریشانیاں بھی ہیں، کیونکہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان گاہ کے اندر بندہ جب ایک پیپر دے رہا ہو، آزمائش کی جگہ پر امتحان کے اندر موجود ہو، تو وہ یہ نہیں دیتا پنکھا کتنا چل رہا ہے، ایسی کتنا چل رہا ہے، سکون کتنا مجھے مل رہا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو میرا پیپر ہے وہ بہت اچھے انداز سے مکمل ہو جائے، جس طرح سے ہو۔ تو یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اس امتحان کی جگہ پر ہم موجود ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جتنا بڑی آپ کی ایجوکیشن ہے، جس ہائی لیول پر آپ کی ایجوکیشن جائے گی، امتحان آپ کا اتنا زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گریجویشن کر رہے ہو اور آپ کو جو ہے پرچہ جو ہے مطلب کلاس 1 کے بچے جیسا پکڑا دیا جائے، یہ آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ جیسی ایجوکیشن آپ کی ہے، جس کلاس کے اندر آپ موجود ہیں، آپ کو اسی لیول کے امتحان پاس کرنا پڑے گا۔ یعنی جس کا دین جتنا مضبوط ہوگا، اب میں اسی طرح کامل ہوگا، جتنا زیادہ جو دین کے معاملے میں بلند ہوگا، جس کو اللہ نے امامت عطا فرمانی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں پہلے پارے کے اندر، آزمائش وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کا یہ امتحانات اس لیے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام مقرر کرنا ہے۔ تو جس کے پاس منصب امامت ہوگا، آزمائش اسی اتنی زیادہ ہوگی۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ حضور ایک لب ہلائے ساری دنیا مسلمان ہو جائے؟ لیکن طائف کے میدانوں میں اللہ نے محبوب کو بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ اندازہ ہو جائے کہ امامت قوموں کی کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالی امام حسین کو مقام مرتبہ عطا نہیں فرما سکتا، عزتیں ان کی بلند نہیں ہو سکتی، وہ ویسے بلند ہیں، لیکن اس امتحان گاہ سے گزارنا ضروری تھا کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمان ہونا کہ گھر بیٹھے بیٹھے امام حسین کا نام لے کے جی ہم تو حسینی ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے۔ جناب امام حسین کا صبر تو دیکھیے، اور قرآن کا مزاج بھی سمجھ لیجئے۔ استعینوا، صبر، مدد طلب کرو کس چیز سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے نماز دونوں سے مدد طلب کرو۔ لیکن اللہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ مع الصابرین۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلین کے ساتھ ہے، ذاکرین کے ساتھ ہے، فرمایا جو صابرین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے، مراد کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے اور اس حدیث کو سامنے رکھیے جس میں حضور نے فرمایا کہ قرآن و اہل بیت دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔
اور یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچیں گے، اللہ جدا نہیں ہوں گے، جدا نہیں ہوں گے کبھی بھی، یہ حوض کوثر پر پہنچیں گے، قرآن اہل بیت۔ اب قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے، مطلب یہ کہ کتابی شکل میں قرآن ہے، تفسیر کی صورت میں اہل بیت اطہار ہے، اب یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اب قرآن کی تفسیر اہل بیت کو دیکھ کے آپ سمجھ لیجئے، یعنی جس کو قرآن سمجھنا ہے ان کو اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اور جن کو اہل بیت کو سمجھنا ہے ان کو قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، قرآن اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور دونوں حوض کوثر پر ہیں۔ قرآن پکڑو گے اہل بیت چھوڑ دو گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے، اہل بیت پکڑ کے قرآن چھوڑ دیا تب بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کا مفہوم یہ ہے کہ نمازی تو آپ کو کربلا میں اور بھی نظر آ رہے ہیں، اذانیں تو نظر آ رہی ہیں، سجدے تو نظر آ رہے ہیں، صبر کہاں موجود ہے؟ صبر نہیں موجود، صابرین کہاں موجود ہیں؟ اب امام حسین کی پوری زندگی کا ایک جائزہ لیتے جائیے آپ، نانا کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، صبر کر رہے ہیں، والد محترم شہید ہو گئے، صبر کر رہے ہیں، بھائی کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا مدینہ منورہ کے اندر، صبر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مدینہ چھڑوا دیا گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں، سفر ہجرت پہ آپ کو مجبور کر دیا گیا، آپ سفر کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو رہے ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، 9 ذی الحجہ کو خبر آ جاتی ہے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں۔ کربلا میں آ کر آزمائشیں پریشانیاں ہیں، امام حسین صبر کر رہے ہیں، شکوہ و شکایت زبان پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب شب عاشور ہے امام حسین کا صبر ہے۔ اب میدان کرب و بلا کے اندر جب عاشور کا دن اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، ایک ایک کر کے کبھی بھتیجا، کبھی بھانجا، کبھی اولاد، سب شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غازی عباس علمدار شہید ہو گئے، مگر صبر حسین کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، مگر صبر حسین کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ قرآن کو سمجھنا ہے اور صبر کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھ لو، کربلا کو سمجھ لو۔ جس کی سمجھ میں حسین آ گئے اس کی سمجھ میں صبر بھی آ جائے گا، اس کی سمجھ میں کربلا بھی آ جائے گا۔ اور جب ان ساری چیزوں کو آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا یہ صبر اللہ کا انعام تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تاکہ جب بھی صابرین کی فہرست میں امتیوں کا نام لکھا جائے گا سب سے بلند نام امام حسین کا نظر آئے گا، جب بھی شاکرین کی صف میں نام لکھا جائے گا، قربانیوں کا نام لکھا جائے گا، اولاد کو قربان کرنے کا نام لکھا جائے گا، دین کو بچانے کا نام لکھا جائے گا، صابرین کی فہرست میں امام حسین کا نام اتنا بلند و بالا نظر آئے گا کہ سب کے صبر ختم ہو چکے ہیں، امام حسین کا صبر جاری و ساری ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، یعنی یوں کہیے کہ صبر جہاں اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے وہاں سے امام علی مقام کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی آپ دیکھ لیجئے، صابرات کی فہرست کے اندر، صابرین کی فہرست میں امام حسین، تو صابرات کی فہرست میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اولادوں میں دیکھ لیجئے تو حضرت امام زین العابدین، کیسے صابر، کیسے شاکر، زنجیریں ہو چکی ہیں، سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ فتاوی رضویہ کے اندر ایک عبارت میں پڑھ رہا تھا، جب آپ کے ہاتھ میں زنجیریں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، ایک نے کہا کیا ہو گیا ان کو، یہ تو نبی کے گھر والے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ نے اسے یوں کر کے دیکھا، کیا تم مجبور سمجھتے ہمیں؟ اشارہ کیا، زنجیریں ٹوٹ گئی، زنجیریں ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ کہا ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، جب مولا کی مرضی ہے تو اسی میں ہم راضی ہیں، ورنہ تم کیا ہم کو مجبور ہو چکے ہیں ان سارے معاملات میں؟ خدا کی قسم بات یہ نہیں تھی، لیکن رب کی رضا جب ہو جائے تو پھر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہی رضا اللہ تبارک و تعالی کی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو صابرین کے فہرست میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس ایک گزارش اور، کیا ہم اللہ سے صبر طلب کرتے رہیں؟ نہیں، یہ ایک پہلو پیش نظر رہے، ہم اللہ سے یا اللہ بس مجھے صبر دے، مجھے صبر دے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر یا اللہ مجھے صابرین کی فہرست میں شامل کر دے، مجھے صابروں میں شامل کر دے۔ حضور نے فرمایا تو اللہ سے کیا بلا کو طلب کر رہے ہیں؟ اللہ سے مصیبت کو؟ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا صبر کب کرے گا؟ جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے گی، جب کوئی آزمائش آئے گی، جب کوئی پریشانی آئے گی، فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اور حضور نے دعا عطا فرمائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں خواتین بھی، بعض اوقات آفس وغیرہ میں کاروبار کرنے اور نوکری کرنے افراد بھی، بھائی ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ جب آپ صبر کر رہے ہیں تو مصیبت آئے گی آپ پر، مصیبت آئے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ میرے عافیت کے دروازے کھول دے، میرے آسانی کے دروازے کھول دے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند تھا جنہیں اللہ نے قوموں کی امامت عطا فرمانی تھی، ان کے صابرین کے فہرست میں شامل ہونا کچھ اور معاملہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے صبر نہیں بلکہ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کریں اور ہمارے لیے یہی معاملہ بہتر ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور بات کمال گفتگو دونوں افراد نے فرمائی۔ بات یہ ناظرین کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں نا، آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ مصیبت جو ہے کہاں سے آ جاتی ہے، کس وقت آ جاتی ہے۔
یاد رکھیے یہ ایک پیمانہ ہے، اور یہ پیمانہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے نا تو اس کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ابتلا میں مبتلا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ راضی برضا رہتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے اس آزمائش اور امتحان کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقام دے دیتا ہے جو مقام اس نے اس کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے. ہمیں کیا معلوم صاحب کون سی پریشانی ہم پر آئی ہے؟ وہ پریشانی ہمارے کس مقام کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے، یا کس عافیت کو ہمارے اوپر نازل کروانے کے لیے آئی ہے. بس یاد رکھیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، لیکن خدا نخواستہ اگر مصیبت آ جائے تو ذہن میں رکھیے گا، اس زبان سے شکوہ مت کیجیے گا. شکوہ کرنے سے پہلے کروڑ مرتبہ سوچیے گا کہ میرے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمتیں کتنی ہیں. آپ سے ملاقات کرتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا